शैतान रजीम। आज तो मेरा बहुत सारी मिस दुआएं पढ़ने का दिल कर रहा है। तो मिस मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आज क्लास में ना, तो ये रोज किस टाइम होती क्लास? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले लफ्जी तर्जुमा कर लेते हैं। सूरतुल हुजरात आयत नंबर 2। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु, ईमान लाए हो, ला तरफ़उ, ना तुम बुलंद करो। रफ़ा, रफ़ा आइन इसका रूट है, रफ़ा बुलंद करना, ना तुम ऊंचा करो, ना तुम बुलंद करो। अस्वातकुम, अपनी आवाजों को, फौका ऊपर, सौती आवाज के, अन्नबी नबी की, नबी की आवाज से ऊपर अपनी आवाज को मत करो। वाला और ना, तजहरू तुम बुलंद आवाज से करो, लहू उनके लिए, बिलकौली बात, तजहरी मानिंद बुलंद करने के, बाज़िकुम तुम्हारे बाज के, लिबाजिन बाज के लिए, अन के तहबतो ना जाया हो जाएं, आमालुकुम आमाल तुम्हारे, व अंतुम और तुम, ला तशउरून ना तुम शऊर रखते हो। क्या कहा जा रहा है इस आयत में कि ए ईमान वालो, अपनी आवाजें नबी की आवाज से ऊंची ना करो, बुलंद ना करो, और ना ही उनके सामने इस तरह ऊंची आवाज से बोलो जैसे तुम एक दूसरे से बोलते हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें इसकी खबर भी ना हो। इसकी ऑडियो रात को डिटेल ऑडियो जो है ना तफसीर की, वो सेंड कर दी गई है, और वो सब आप सब ने उसको लाजमी सुनना है। ठीक है, उसके बगैर आपने किसी सवाल का जवाब नहीं देना, कोई असाइनमेंट नहीं करनी, जब तक कि आप उसको 2 से 3 मरतबा सुन नहीं लेते। आपका होमवर्क का ग्रुप फ्राइडे तक ऑन रहेगा, फ्राइडे की शाम तक। तो जरूरी नहीं है कि आपने धड़ाधड़ आज ही करके सारे सवालात भेज देने होते हैं। आपने आराम से तसल्ली से जो मैं रात तक सुने, आप 2-4 मरतबा तो एटलीस्ट उस ऑडियो को सुने, उसके नोट्स लिखें, अपने पॉइंट्स लिखें। उसके बाद आप देखें कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। अच्छा जी, इसकी मुख्तसर सी तफसीर मैं बताती हूँ आपको, मतलब कहा क्या जा रहा है। उसके बाद अगर आप में से किसी ने ऑडियो सुनी है तो आप अपने पॉइंट्स भी शेयर कर लीजिएगा। आयत नंबर 2 जो है ये बहुत ही अहम तरीन आयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्रोटोकॉल है, वो एक आम इंसान की तरह उनके साथ मामला नहीं किया जा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपनी आवाज को बुलंद करना इतना बड़ा जुर्म और गुनाह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे सब अमाल अकारत हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। पता भी नहीं, ला तशऊरून, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें शऊर ही नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। पीछे सारा जो था वो डिलीट फिर गया, जो भी तुमने किया। अब इस आयत के शान नुज़ूल में एक वाकया बयान होता है। उस वाकये का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये आयत उन लोगों पे नाजिल हुई है जो इस उम्मत के बेहतरीन लोग हैं, हजरत उमर और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। माइक म्यूट रखें प्लीज। तो जब उनको उनके बारे में, माइक प्लीज किसी का ऑन है, माइक म्यूट करें। उनके बारे में इस तरह की बात अगर अल्लाह ताला कह सकते हैं तो हम अपने आप को देख लेंगे हम कहाँ खड़े हैं और हम किस खेत की मूली हैं। और हम जो भी लिखते रहेंगे सहाबा कराम के बारे में और कुछ भी हम इधर से उधर लिखते रहेंगे तो हमें लगता है कि हमारे अमाल बचे रहेंगे। अच्छा, इस आयत के शान नुज़ूल में जो वाकया बयान किया जाता है वो बनी तमीम का एक वफद जो था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे दरख्वास्त की कि हमारा कोई सरदार मुकर्रर कर दें। उस ज़माने में यही था ना, जब कोई कबीला इस्लाम ले आता था तो फिर उसका कोई ना कोई सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर कर देते थे, ताकि फिर बाद में कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ सरदार से बात की जाए। अब ये जो 2 सहाबा थे उस महफिल में मौजूद थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अबू बकर भी। इनमें से एक ने जो थी वो अकरा बिन हाबिस की सरदारी का मशवरा दिया, और जो दूसरे थे साहबा उन्होंने काका थे,
کوئی قاقہ بن معبد، ان کی سرداری کا مشورہ دیا۔ اب اس پر کیا ہوا کہ تھوڑی سی آواز ان کی آپس میں بات کرتے ہوئے بلند ہو گئی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ حضرت عمر سے کہنے لگے کہ آپ تو مجھ سے اختلاف ہی کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا، یہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ یہ شخص زیادہ بہتر ہے جو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ اس معاملے میں دونوں کی آوازیں تھوڑی سی بلند ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدتمیزی نہیں کر رہے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر رہے تھے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں بات کرنا، آواز اونچی کرنا کیا کر دے گا؟ تباہ و برباد کر دے گا ہمارے اعمال۔ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے، کسی کا مائک آن ہے اور میں نا تھوڑی ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کس کا مائک آن ہے، پلیز مائک میوٹ کریں۔ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنا والیوم کم رکھو، ان کی آواز سے اونچا نہ جاؤ، لا ترفعو، رفع کا مطلب اونچا کرنا ہوتا ہے نا، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، کیوں؟ ادب کا تقاضا ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو آوازیں دے کر، اس طرح تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے، یعنی بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عام لوگوں کی بات کی طرح نہیں ہے، اس سے ہمارے اعمال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اتنی آہستہ بات کرنے لگ گئے تھے، اور حضرت عمر کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ اتنا آہستہ ہو گئے تھے کہ بات ان کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی، سرگوشی میں بولنا شروع ہو گئے تھے کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سم ٹائمز۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب آج کے دور میں اب ہم یہاں پہ اپنے آپ کو بری زبان نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات تھی اور یہ تو صحابہ کرام پہ بات آئی تھی، تو اب ہمارے پہ تو نہیں ہے نا، یہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور مسجد نبوی کے بعد جس بھی مجلس میں آپ کی حدیث پڑھائی جا رہی ہو، یا آپ کا ذکر کیا جا رہا ہو، یا آپ کی سیرت پڑھائی جا رہی ہو، وہاں پر بھی شور و غل، ہنگامہ سے منع کیا گیا ہے۔ تمام محدثین اور اسکالرز اور عالم لکھتے آ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایون یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی آواز بلند کرنا اسی طرح سے گستاخی کے زمرے میں آئے گا جس طرح سے اس زمانے میں ان کی موجودگی میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارے معاملات کیا ہیں۔ ہم دین کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی مجلس رکھتے ہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری آواز کتنی بلند ہوتی ہے؟ آپ لاؤڈ سپیکرز پہ دیکھیں، سیرت نبی کی کانفرنس ہو رہی ہے یا سیرت پہ بات ہو رہی ہے، اور جو سپیکر ہے وہ اس طرح سے چیخ رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس وہ موجود ہے، لاؤڈ سپیکر موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اگر آرام سے بھی بولوں گا تو آواز 500 کے مجمع تک چلی جائے گی۔ لیکن کیا ایک نارمل سا رویہ کیا ہے معاشرے کا، اسپیشلی یہ جو ممبر پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا، کہ وہ اس قدر اونچی آواز میں بولتے ہیں، اس قدر شاؤٹ کر کے بولتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی اس کی کیا کیا دلیل، وہ اس آیت کو کہاں رکھیں گے وہ۔ اور پھر اس آیت سے یہ بات بھی مجھے سیکھنے کو ملی کہ نام لے کے پکارنا بھی صحیح، کیونکہ آ رہا ہے نا کہ جیسے کہ تم آپس میں بعض کو پکارتے ہو، تو ہم ایک دوسرے کو تو اسی طرح پکارتے ہیں نا کہ زرمینا ذرا مائک میوٹ کر دیں ان کا، یا نادیہ آپ کدھر ہیں، یا اس طرح نام لے کے پکارتے ہیں۔ تو نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ استاذہ کی آڈیو سنیے گا ڈیٹیل کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے یہ ساری باتیں کلیئر کی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا۔ 4 جگہ پہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب کیا گیا ہے۔ ایک جگہ یا ایھا النبی کہا گیا ہے، ایک جگہ یا ایھا الرسول کہا گیا ہے، ایک جگہ یا مزمل کہا گیا ہے، ایک جگہ یا مدثر کہا گیا ہے۔ یا محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا گیا۔ محبت ہے، ادب ہے۔ اس کے برعکس یا آدم آتا ہے، یا نوح آتا ہے، یا موسیٰ آتا ہے، یا عیسیٰ آتا ہے۔
تو اگر دیکھیں ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، بادب با نصیب بے ادب بے نصیب. بڑے کہا کرتے تھے نا، ہماری امیاں کہا کرتی تھیں، عام لوگوں سے بھی، جو عام ہمارے گھروں میں جو بزرگ موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملات میں اگر آپ بزرگوں کا احترام نہیں کرتے تو کہا جاتا ہے کہ آپ محروم رہ جائیں گے. اس لیے تو یہ محاورہ تھا، با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. تو کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ ہم ان کے کانشیسلی یا انکانشیسلی کوئی گستاخی یا کوئی اس طرح کی چیز اپنی آوازوں کو، اور اسپیشلی جب ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں، استاذہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ ظاہر ہے رش ہوتا ہے. آپ اپنی کسی بہن کے ساتھ گئے ہیں یا اپنی امی کے ساتھ گئے ہیں اور وہ کہیں آپ سے ہو گئی ہیں یا وہ تھوڑے فاصلے پہ موجود ہیں، اب وہاں آپ ان کو چیخ چیخ کے پکار پکار کے آوازیں دے رہے ہیں کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر جگہ ہے. یہ طریقہ یا اس طرح کا کوئی بھی طریقہ کیا یہ درست ہوگا؟ کتنی بڑی بات کی گئی ہے کہ تمہارے اعمال تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم نے ایک نارمل سی بات کی ہوگی کہ اچھا کیا ہوا، میں نے تو امی کو آواز ہی دی تھی نا زور سے. ایک ایک پورا کردار ایک مومن کا جو ملتا ہے نا قرآن مجید میں، جو ہمیں نظر آتا ہے، پورے قرآن کی بات کر رہی ہوں، عباد الرحمن کی کیا صفات بیان ہوئی تھی؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں، یعنی اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا جاہلانہ انداز میں بات کرتے ہیں، تو وہ قالوا سلاما، ان کو سلام کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ بحثوں میں نہیں پڑتے، وقار کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. یہ ایٹیکیٹس اور یہ مینرز دین کا حصہ ہیں. یہ ہمارے دین نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ بحثوں میں نہیں پڑھنا، وقار کیا ہوتا ہے، مینرز کس طرح سے ہوتے ہیں. زور زور سے نہیں ہنسنا، کہیں پہ بھی زور زور سے آواز بلند کر کے رونا نہیں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ لوگ جو آپ کے چھوڑے ہوئے علم کے وارث ہیں، جو علماء ہیں، جو دین پڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ ان کا بھی ادب و احترام لازم ہے. ان کے بارے میں بھی ہم منہ کھول کر کچھ بھی بات کہیں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو مجھے پسند ہی نہیں اور یہ تو ایسا تو یہ تو ویسا. وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. قرآن میں آتا ہے، کہہ دیجئے کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس چیز میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جی، کسی کو کچھ کہنا ہے اس آیت کے حوالے سے، اگر کسی نے آڈیو سنی ہے تو وہ ضرور اپنی بات یہاں پہ کر لیں، اس کے بعد ہم تجوید کی طرف چلتے ہیں. ہینڈ ریز کر لیں پلیز اگر کسی نے آڈیو سنی ہے. جی بشرا یاسمین. جی السلام علیکم. جی میم میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے. جی میم ایک تو تھوڑا سا میں اگر پہلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 1، اس کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی، باقی آگے انشاءاللہ. کہ اس میں جو ہے نا، جیسے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اپنے اب مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اپنی بات نہ کرو اور ان کے حکم کے آگے اپنی مرضی نہ چلاؤ. تو اس میں ایک بات میرے ذہن میں یہ بھی آ رہی تھی کہ جیسے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری سہولتیں بھی دی ہوئی ہیں، تو اس کو بھی مطلب لوگ نہیں سمجھتے اور اگنور کرتے ہیں. جیسے نماز قصر ہے یا جمع نمازیں ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا. آگے بڑھنے میں تو وہ نہیں آئے گا، وہ تو وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولتوں کو اختیار کریں. اگر آپ کو قصر نماز کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سہولت دی ہوئی ہے تو ہم جان کے اپنے اوپر جو ہے وہ کہیں گے نہیں ہم تو سفر کے دوران بھی پوری ہی نماز پڑھیں گے، تو وہ سہولت نہ لینا بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، گناہ کے زمرے میں ہی آئے گا. جی جی جزاک اللہ. تو میں اس بارے میں ایک بات کہوں. جی ایک منٹ، بشرا کو بات کمپلیٹ کر لیں دیں. جی آیت نمبر 2 میں تو خاص طور سے یہاں پر اساتذہ نے بتایا کہ صحابہ کو خاص طور سے خطاب کیا گیا ہے، اور واقعہ
بھی جیسے آپ نے بھی بتایا کہ اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب صحابہ کے اوپر کوئی بھی آیت اترتی تھی تو کتنا زیادہ وہ کانشیس تھے کہ ہر بات کو ایک تو فوراً فالو کرتے تھے، ایگزیکٹلی. اور دوسری چیز یہ کہ جیسے استاذہ نے ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ سامت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر وہ مسجد نبوی میں آئے نہیں، تو ایک دوسرے صحابہ جن کا نام مجھے دھیان نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں معلوم کرتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، تو پھر بتایا کہ مطلب اتنے زیادہ ڈر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو جہنمی ہو گیا، کیونکہ میں تو کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے مطلب بہت اونچی بلند میری آواز آواز اونچی ہو جاتی تھی. ہاں. کی آواز بلند ہو جاتی تھی، تو وہ اتنا ڈر سے اور خوف سے وہ آئے نہیں. پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ ان کے لیے بشارت ہے کہ وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں ان کا مقام ہے، کہ ان کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ نہیں آتے تھے، ان کی آواز جو تھی مطلب کسی وجہ سے اس کے بولنا ویسے ہوتا ہی تھا لاؤڈ تھی، تیز نیچرلی لاؤڈ تھی. جی جی، تو یہ وجہ تھی. بالکل بالکل صحیح. تو وہ پھر اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں، باقی لوگ کہتے ہیں. الحمد للہ. جی بالکل ٹھیک ہے، مائک میوٹ کیجیے. اچھا ایک چیز کا خیال رکھیے گا کائنڈلی، جب باقی لوگ اپنے پوائنٹس رکھیں گے، جو بات ایک دفعہ ڈسکس ہو گئی ہے نا، یعنی ایک بہن نے وہ بات بتا دی ہے، آپ نے وہ بات دوبارہ رپیٹ نہیں کرنی. اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے یا آپ نے کچھ اور سیکھا ایسا جو کہ اس بہن نے پیچھے جو بھی بہنیں گزری انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، تو آپ نے صرف وہ بات شیئر کرنی ہے، کیونکہ ایک ہی بات کو بار بار رپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ ایک بات بشرا نے جو بتا دی، اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے، کسی نے آڈیو سنی ہے، تو وہ ضرور شیئر کریں. جی میم، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم، میں نے جو اس سیکھا کہ جس طرح کے آپ نے بھی بتایا ہے کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے دینی محفلوں میں یا جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام یا جو بھی سکھایا جاتا ہے وہاں پہ ہم نے نہیں بلند آواز میں بولنا، لیکن اس کا دیکھنے میں آیا بہت کم احترام کیا جاتا ہے. بے شک کوئی دینی محفل ہو یا اذان ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ اسپیشلی اذان کا تو بالکل بھی احترام نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو اذان کا خاموشی سے جواب دے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں بازاروں میں اذان کو بالکل بھی نہیں لیا جاتا اور باتیں چل رہی ہیں اور کام ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے، اکثر دیکھنے میں بھی آتے ہیں، ٹی وی میں بھی تلاوت چل رہی ہوتی ہے لیکن لوگ کر رہے ہوتے ہیں کام، کوئی خاموشی سے سنتا نہیں ہے اور آوازیں بھی دے رہے ہیں، بلند آواز بھی ہو رہی ہے. تو مجھے اس میں یہی لگا کہ اب ہم نے خود کو عادت اس میں ڈھالنا ہے کہ ہم نے آواز کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، گھر کے باہر ہو، ایون کہ جہاں بھی ہم ہوں، کچن میں ہو، کہ بھی ہم کوشش ہی آہستہ بولنے کی کریں، اس بات کو رکھتے ہوئے کہ ہمارے نبی کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ نبی سے آواز بلند نہیں کرنی. تو ہم عادت بنا لیں، اگر ہم اس سوچ سے عادت بنائیں گے تو ہمیں اپنی آواز آہستہ کرنے میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے کہ ہم نے اونچا بولنا ہی نہیں ہے. تو مجھے یہ ہے کہ بالکل ہمیں ٹھیک، اپنے بولنے پہ کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب مائک میوٹ کریں. جی جی بالکل، السلام جو علیکم جس میم. طرح سوری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیچھے بہن نے بتایا نا کہ صحابہ کرام اس طرح کے تھے کہ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تھی نا، اس پہ فوراً عمل کر لیتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے اس چیز کا کہ اچھا میں اب کروں گا، اچھا میں سوچتا ہوں اس بارے میں. ادھر آیت آئی اور ادھر عمل شروع ہو گئے. تو اسی طرح کا معاملہ جب میں نے قرآن سٹارٹ کیا تھا، مجھے یاد ہے ساجدہ پا کہتی تھیں استاذہ کی لیکچر میں بھی یہی بات تھی. پھر جب ہم ڈسکشن کرنے جاتے تھے تو تب بھی ہم لوگ یہی ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ جو آیت آتی جا رہی ہے نا، اور اس میں اگر ہمیں پتہ چل رہی ہے کوئی بات کہ اچھا یہاں پہ میں اپنا عمل بدل سکتی ہوں، یہاں پہ مجھے اس طرح مطلب میں فوری کر لوں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ ایمان کے ایک ہی لیول پہ ہمیشہ قائم نہیں رہتے، اور یہ سچ ہے کہ ایمان کا لیول بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. کبھی آپ بہت اوپر والے لیول پہ ہوتے ہیں اور کبھی آپ بہت نیچے کے لیول پہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ ابھی کے ابھی اس پہ عمل کر لیں گے، اب نیت کر لی آپ نے اور عمل کر لیا، تو آپ کو انشاءاللہ اس چیز کا اجر مل جائے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کو وہ توفیق نہ ہو وہ اس بات پہ عمل کرنے کی، تو آپ نے اس وقت وہ عمل فوری طور پہ کر لینا ہے. جو بھی آیت سننی ہے اور اس میں آپ کو جو عمل کی بات سمجھ آ رہی ہے، آپ اس پہ فوری عمل کریں گے تو پھر ہی اس کا فائدہ ہوگا. ورنہ انتظار میں بیٹھے رہیں گے اچھا بعد میں جا کے ہم اس پہ عمل کریں گے، تو پھر وہ وقت نہیں آتا ہے. سم ٹائمز ایمان کا وہ لیول ہی نہیں رہتا ہے. جی کون بات کر رہا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سپا بات کر رہی ہوں جی. وہ سسٹر نے بھی بات کی تھی نماز قصر، اس سے ریلیٹڈ میں وہ حدیث میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو سہولتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر رحمت ہے، تو اچھا ہے کہ انہیں لے لو، بہترین ہے کہ انہیں لے لو. اور مینس دیکھنے میں آتا ہے کہ مین سنت و فرضوں کے معاملے میں یہ تھوڑا سا کلیش آ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس میں اپنا یہ بھی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی، سنی انسنی نہ کر دو، جو کہ استاذہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا تھا کہ ابھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو یہ تو ان کے لیے تھا نا کہ ان کی بات کا جواب دو. لیکن ہم اگر ہمارا علم بڑھ رہا ہے کچھ پڑھنے سے، تو انہوں نے جو کہا ہے، جو عمل کر کے دکھایا ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن سے، جو بھی ان کے عمل میں بات آئی ہے اور ہمیں پہلے نہیں پتا تھا اور اب پتہ چل رہی ہے، تو ہمیں اسے فوراً لے لینا چاہیے اور اس پہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اسے انسنا کر دیں. اور مینس آج کل کے دور میں ہم اس کو اس طرح اپنا سکتے ہیں اس بات کو کہ ہم اسے انسنا نہ کریں، اسے فوراً عمل کی کوشش کریں اس بات پہ. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مائک میوٹ رکھیں. جی پروین آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی مس اسما، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اس آیت نمبر 2 کو اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی سے ریلیٹ کریں تو بہت زیادہ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے، جیسے اگر مدر بات کر رہی ہیں تو بچے بہت زیادہ انٹرپٹ کرتے ہیں، نہیں آپ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں. تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اگر ہمارا کوئی بڑا بہن بھائی یا ہماری دادی نانی میں سے کوئی، ہماری مدر، کوئی بھی اگر کوئی بات کر رہا ہو تو ان کی بات سنیں، اور اگر کوئی اعتراض بھی ہو پھر بھی دھیمے لہجے میں اور پولائٹلی اچھے انداز میں انہیں اس بات سے کہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے یا ایسے. لیکن اس میں لوگ بہت زیادہ روڈ ہو جاتے ہیں، نہیں آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں ایسے. تو مجھے یہ بڑی بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی ان کا اعلیٰ مرتبہ، لیکن اپنے والدین، آباء و اجداد، معاشرتی زندگی میں اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آواز کو بہت لاؤڈلی نہیں کرنا چاہیے ان سے بھی. ہاں بالکل صحیح ہے. جو با ادب با نصیب والی بات ہے، وہ بے ادب جی بے نصیب والی، تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے نا کہ آپ اپنے بزرگوں کا اگر احترام نہیں کریں گے تو آپ محروم ہی رہیں گے. بالکل جی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جی کیا نام ہے؟ شفق عابد. شفق عابد آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ 2-3 لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہیں. پلیز اشال آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی اپنے السلام پوائنٹ علیکم. جلدی کریں پھر ہم تجوید شروع کریں. جی جی وہ میں تو صرف یہ بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ مسجد نبی میں جب وہ گروپ بناتے ہیں مختلف زبان کی ہوتی ہیں، عالمہ ریاض الجنہ سے پہلے تو وہ ان کو تبلیغ کرتی ہیں نا اپنی اپنی زبان میں. تو جب اردو زبان والے تھے تو ہماری جو علماء تھی وہ بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ہم مسجد نبی میں ہوتے ہوئے بھی ہم ریاض الجنہ میں ہماری یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہم وہاں پہ جا کے 2 نفل پڑھ لیں، کہ ہم سے کوئی بید بھی ہو جائے وہاں پہ اور ہم جو نیکی کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے وہ اعمال ضائع ہو جائیں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں ہمارے لیے کہ جو سب سے زیادہ بالکل جو آتے ہیں وہاں سے واپس وہ ایسی ہی جو باتیں ہم بتاتے ہیں کرتے نا. ہیں. جی ہوں ایک دوسرے کو دھکے دینے، جگہ لینے کی کوشش کرنا، یا شور مچانا، یا آوازیں دینا، اور مطلب باقیوں کے ساتھ معاملہ خراب رکھنا، یہ سب چیزیں وہاں اس مسجد کا بہت احترام ہے. بالکل جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اس وقت صحیح جی اس آیت سے خوف آیا تھا صحیح معنی میں کہ ہم کتنے لاپرواہ ہیں ہم کہہ لیں. ہوں لیکن یہ لاپرواہی پھر کیا کرتی ہے استاذہ کی؟ اگر آڈیو آپ سنیں گی نا، اس میں وہ بتا رہی تھی کہ رات کو سورہ ملک سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کھول کے پڑھنا نہیں چاہ رہے ہوتے، تو آپ جسٹ اس کی آڈیو پلے کر لیتے ہیں. تو وہ آڈیو پلے انہوں نے وہ کی، تو وہ غلطی سے نا پلے کی بجائے ریکارڈر کا بٹن دب گیا، ریکارڈنگ جس پہ ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ ریکارڈنگ کا بٹن دب گیا اور انہوں نے وہ نیند میں تھی، انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی آواز آئے گی، کہ جیسے وہ کیسٹ کے شروع میں تھوڑی سی جگہ خالی ہوتی ہے تو شاید وہ اتنی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی، اور وہ صبح جب انہوں نے اس کو چیک کیا تو وہ پوری کی پوری کیسٹ واش ہو چکی ہوئی تھی، پوری سائڈ. تو وہ کہتی ہیں اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ اعمال غارت ہونا کس طرح ہوتا ہے، کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال ایک طرح سے ڈیلیٹ ہو گئے نا، سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا. تو اس میں بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے اس لیے. ٹھیک ہے جی، مائک میوٹ کریں. جی پلیز اپنی بات جلدی اشال آپ نے کچھ کہنا ہے؟ السلام مسرت. علیکم.
میم جی میرا نام ایشانی نازیہ ہے، یہ نا میری بیٹی کلاس لیتی ہے، اس نے اپنا نام لکھا ہوا، مجھے اپنا ری رائٹ نہیں کرنا آیا نا تو. جی جی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے نا تھوڑی سی گائیڈ لائن چاہیے. مثلاً اب ہمارے بچے ہیں نا، ابھی چھوٹے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کی اچھی تربیت ہو، بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے ہم یہ سورہ حجرات اب سیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں یہ ڈیولپ ہو جائے اس طرح کہ یہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے اور ہماری بھی زندگی کا یہ مقصد بن جائے، کیونکہ یہ ایک لازمی صورت ہے ہم سب کے لیے اگر ہم اس پہ فوکس کریں تو. تو آپ بتائیں نا یہ بات. یہ تو میں نے آپ کو ڈے 1 پہ بات کی تھی کہ یہاں سے جو چیز آپ نے سیکھنی ہے وہ آپ نے آگے اس کو کرنا ہے. وہ بلیغ عنی ولو آیا والی بات کہ جب آگے جو ملی ہے تمہیں چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ اس کو آگے پہنچاؤ. تو بچوں کو بٹھا کے ڈسکس کر لیں. آیت نمبر 1 ڈسکس کریں. یہ دیکھو آج میں نے یہ پڑھا تھا. کل میں ہاں جی، آڈیوز چیک کر رہی تھی رات کو. تو بیٹی ابھی یعنی کہ چھوٹی ہے 6 سال کی ہے اور بیٹا ابھی 2.5 سال کا. میں چاہتی ہوں کہ وہ کہ خود میری اپنی بھی روٹین ایسے بن جائے کہ ہم یعنی کہ آپس کے معاملات بھی یعنی کہ گھر میں بھی بات کریں اور بچوں کو ادب کا لحاظ بھی سکھائیں. جس طرح آج کل ہمارا معاشرہ، بلکہ کہہ سکتے ہیں، میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتی ہوں اگر کوئی اور نہیں اس پہ ایگری تو، کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف اور اس چیز کی طرف نہیں لے کے آتے. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اس کا علم نہیں ہوتا. ہمیں جو ہمارے پیرنٹس ہیں یا ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں دنیاوی علم تو سکھاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارا بیسک ہے نا اس سے ہم دور ہیں. یعنی کہ اس چیز کو میں نے اس کلاس میں آ کے نا بہت زیادہ شدت سے فیل کیا ہے کہ یہ چیزیں تو ہماری بیسک ہیں. تو اب ہم کم سے کم، چلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب موقع دیا ہے، تو اب ہم ان کو ڈیولپ کریں. اس کے لیے تھوڑی سی گائیڈ انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. آپ قرآن خود پڑھیں گی نا انشاءاللہ. تو وہ انشاءاللہ. ساجدہ اپا کہا کرتی تھیں کہ یہ نا ایک روشنی ہے. جیسے بالکل جب گھر میں لائٹ چلی جائے اور ہم ایک کینڈل جلاتے ہیں تو اس کی روشنی پورے گھر پہ پھیل رہی ہوتی ہے نا. تو Yes. اس طرح جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، ان جو قرآن سمجھنے کی آپ نے جو اسٹرگل شروع کیا ہے، یا جو اس کا اثر ڈائریکٹلی چاہے آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، انڈائریکٹلی وہ اس کا اثر ہوتا ہے. بچے ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا روٹین ہے، ان کا زیادہ وقت کس چیز میں گزر رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. بچوں کو نا یہ ایک کہہ کے نہیں سکھایا جاتی کچھ چیزیں نا، بغیر کہے وہ آپ کے ایکشن سے یا آپ کے اعمال سے نا وہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، انکانشیسلی اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ میں ٹھیک ہے کل نا. آیت یاد کرتی رہی ہوں لاسٹ ویکینڈ پہ، وہ میرا بیٹا بھی چھوٹا ساتھ توتلی زبان میں بولتا ہے لا تقدموا، یعنی کہ وہ بھی کوشش کر رہا تھا مجھے کرنے کی نا. جی تو انشاءاللہ آپ اس چیز پہ نا رکھیں امید اللہ تعالیٰ سے اچھی، کہ آپ خود سیکھتی رہیں گی تو آپ کے بچے آپ کی روٹین دیکھ کر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ضرور اس طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ. جی طیبہ رمضان، مسرت رؤوف، آپ 2 لوگ رہتے ہیں، جلدی سے کریں پھر ہم السلام علیکم تجوید ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام الحمدللہ سب نے برکاتہ بہت کچھ نہیں بتایا. وبرکاتہ برکاتہ. وبرکاتہ سوری. اچھا سب لوگ بتا رہے ہیں جو بھی، لیکن میں نے جو ایک خاص بات نوٹ کی، سب نے بہت کچھ بتا لیا، اس کے علاوہ بتانا چاہوں گی کہ جی استاذہ جی کہہ رہی تھی کہ علم کی بھی اتنی آنر ہوتی تھی کہ غزوات میں جب شہید ہوتے تھے نا تو 2 کو قبر میں ڈالنا تھا، تو جو پہلے علم والا، پہلے دین والا ہوتا تھا، ایز اے اکرام اس کو ڈالا جاتا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. باقی سب باتیں تو الحمدللہ سب بہنوں نے شیئر کر ہی دی. یہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، یہ جی بہت یعنی شکریہ. اللہ کے رسول کی، صحابہ کرام کی، اور اس کے علاوہ دیکھیں علم کی کتنی پریفرنس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جزاک اللہ. الحمدللہ. ہاں یہ آپ سب لوگ پلیز یہ آڈیو ضرور سنیے گا استاذہ کی، کیونکہ ہم جتنا بھی اس پہ گھنٹوں لگا لیں لیکن جس طرح سے وہ ایکسپلین کرتی ہیں اس طرح سے ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں، تو اسی لیے ان کی آڈیو شیئر کی جاتی ہے. وہ ضرور سنیں، اس کا ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ اہم ہوتا ہے. اور جی مسرت آپ کہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ. جی میم، جو کچھ میں نے نوٹ کیا تھا بہنوں نے سارا کچھ بتا دیا الحمدللہ. میں نے بس یہ میں کہوں گی کہ ادب احترام دین کا حصہ ہے. اللہ کی تعظیم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، قرآن کی تعظیم، اس کے بعد تمام انسانوں کی تعظیم، ہر رشتے کی تعظیم، یہ ایمان کا تقاضا ہے.
اور دین کا حصہ ہے۔ اور یہ ہے کہ جب صحابہ کرام اللہ اور رسول کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے اور اپنی جان اور مال کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، خاص کر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو آپس میں بات کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کی بات جو ہے نا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کر دی اور ان کو بلند آواز سے منع فرمایا اور اعمال ضائع ہونے کا بتایا۔ تو جب ہم اپنے بارے میں سوچیں تو روزانہ اللہ اور رسول کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے احادیث کو سن کر سنی انسنی کر دیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے، تو کیا ہمارے اعمال ہمارے پاس سلامت ہوں گے؟ بس اسی بات کا جو ہے نا ہمیں سوچ تھوڑی سی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بالکل، توفیق دے۔ انشاءاللہ، آمین انشاء آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہتر طریقے سے اس کو لے سکیں۔ اچھا جی، چلیں اس کی تجوید سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 2 ہے جی سورۃ الحجرات۔ یا ایھا الذین آمنو، پہلے بھی اس پہ یہ آ چکا ہے کیونکہ سیم ورڈز ہیں۔ اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اتنا لمبا کھینچ رہے ہیں مد کو کہ 3 الف 4 الف تک ان کی مد جا رہی ہے، یا ایھا الذین۔ میں نے بتایا کہ جو مد حمزہ کی وجہ سے آتی ہے، پوری میں نے یہ چیز آپ کو ایکسپلین کی تھی کہ حمزہ کی جو حمزہ کہہ رہی ہوں مد کے آنے کی، ایک منٹ، مد کے آنے کی جو وجوہات ہے نا وہ 3 ہیں۔ یا مد حمزہ کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، یا جزم کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، یا شد کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے۔ یہ جو شد اور جزم کی وجہ سے مد آتی ہے اس کو 3 الف لمبا کیا جاتا ہے، اور جو جزم حمزہ جو مد حمزہ کی وجہ سے آتی ہے اس کو 2 الف لمبا کیا جاتا ہے۔ اب 2 الف، جو 2 الف کا مطلب 2 الف ہے، 2 الف کا مطلب 4 الف نہیں ہے، اس کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کھینچنا ہے کہ وہ ساری۔ دوسری بات میں نے پچھلی آیت میں آپ کو بہت اچھے سے ایکسپلین کی یائلین کے حوالے سے، جہاں پہ بینا آیا تھا۔ بینا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یائلین کہلاتی ہے۔ یہ لین 2 حروف ہیں جو لین والے ہیں، ایک یا ایک واو۔ ان دونوں سے پہلے زبر ہوگی، یعنی یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یائلین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے۔ اور ہم نے اردو اینڈ عربک وہ جو کمپیریزن تھا اس میں یہ پڑھا تھا کہ یہ دونوں حروف ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم لکھنؤ بولتے ہیں واولین کے لیے، پاؤچ، پاؤ کا جو پاؤچ کا انگلش میں بھی یہ نہیں کہ یہ واولین موجود ہے۔ اس طرح یائلین کے لیے بہت ہی کامن ورڈ جو ہم دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ بولتے ہیں وہ گئی ہے۔ میں یہاں گئی تھی، میں وہاں گئی تھی، میں وہاں گئی تھی۔ لیکن کیا ہوا، اب یہ گئی تھی میں اس طرح تو نہیں کہتی میں بازار گئی تھی یا میرے پاس نئی کتاب ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں ہم، اعوذ باللہ من الشیطان، کیوں شیء کو لمبا کر رہے ہیں؟ کیا جواز ہے آپ کے پاس شیء کو لمبا کرنے کا؟ جنہوں نے لمبا کیا وہ مجھے پلیز اس کا جواز بھی بتائیں کہ یہ ہم نے اس لیے لمبا کیا اس کو۔ اگر آپ عادتاً اپنی غلطیاں رپیٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ عادتاً غلطیاں رپیٹ کرنے والی بات ہے، اس میں جواز آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گا۔ عادتاً غلطیاں رپیٹ کرنی ہیں تو پھر آپ کی اصلاح کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ کو اپنی پچھلی عادتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ شیء یا لین کو لمبا کرنا کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو حروف لین ہے نا، لین کی ادائیگی اور مد کی ادائیگی میں، یعنی حروف مدہ کی ادائیگی میں اور لین کی ادائیگی میں بیسک فرق ہی یہ ہے کہ حروف مدہ کو 1 الف لمبا کیا جاتا ہے، جبکہ حروف لین کو 1 الف بھی لمبا نہیں کیا جاتا، ان کی ادائیگی فوری ہوتی ہے۔ بی 1 الف لمبا ہے بی، لیکن بئی کی ادائیگی جلدی کی جاتی ہے، بی بئی، تی تئی، تی تئی۔ تو کہاں کہ آپ 1 الف چھوڑ کر آپ اس کو شیطان کر رہے ہیں۔ پھر کھڑی زبروں کی بات ہم نے اتنی دفعہ کی ہے کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو 1 الف لمبا کرنا ہے۔ 1 الف کتنا ہوتا ہے؟ جتنا میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو بات ہے، اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں نہیں کہہ رہی میں، مجھے پانی پلا دو نہیں کہہ رہی میں۔ کیوں الف لمبا کرتے ہیں؟ رحمان الرحیم، کیوں رحمان میں کھڑی زبر لمبی ہو رہی ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح نہیں بولا جاتا کیا؟ یہ زیادہ آسان ہے کہ وہ آسان ہے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آسان لگ رہا ہے آپ کو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آسان لگ رہا ہے آپ کو؟ تو پلیز اس کو نوٹ کریں، حروف مدہ کو لمبا نہیں کرنا، کھڑی حرکات کو لمبا نہیں کرنا، ایک نارمل الف جتنا اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور کسی بھی جگہ پہ کھینچنا نہیں ہے، یہ حروف لین کو کھینچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شئی لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایوہ الذین کی مد ہے، 2 الف لمبا کریں، یا ایوہ الذین آمنو۔ اچھا، آدھی سے زیادہ کلاس نے تقدمو کا منہ اڑایا ہوا ہے، واو مدہ۔ آمنو میں بھی تو نو ہے نا، وہ بھی تو واو مدہ تھا، تقدمو میں بھی واو مدہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آمنو کا واو مدہ بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، تقدمو کا واو مدہ اڑا رہے ہیں؟ یہ کیا چکر ہے؟ ایک ہی رول فالو کریں گے نا ہم ہر جگہ، کہ ہر جگہ رول ڈفرنٹ کر دیں گے۔ آمنو جیسے بولا ویسے تقدمو، لا تقدمو بینا بول رہے ہیں، لا تقدمو بینا، لا تقدمو بینا، لا تقدمو بینا۔ اور پلیز جن کو کریکشنز کی گئی ہیں جن کی، وہ اپنی غلطیاں نوٹ کر لیں قرآن پاک کے اوپر، پینسل سے نشان لگا کر اوپر چھوٹا چھوٹا باریک باریک لکھ لیں کہ اس کو تقدمو کو میں نے ایک الف لمبا رکھنا ہے۔ ایک الف کا مطلب ایک الف ہے، یہ نہیں ہو کہ لا تقدمو بینا ہو جائے۔ اب یدا اللہ کا ورڈ سب کا غلط تھا، میجورٹی کا غلط تھا، سمپل صاف نظر آ رہا ہے، یا زبر یا، دال زبر دا، یادا، یا زیر ہی، یادا ہی، کوئی اس میں کوئی اتنا مشکل تو نہیں تھا، یہ یادا ہی۔ آگے یا کی زیر کو ہم کیونکہ لام سے جوڑنا ہے، اللہ کے لام کے ساتھ، تو یہ لا ہی ہو جائے گا۔ اور یہ لفظ جلالہ کے بارے میں بھی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اگر اس سے پہلے زیر ہے تو وہ باریک رہے گا، یہاں پہ موٹا نہیں کرنا تھا، جیسے بسم اللہ میں ہم کرتے ہیں موٹا، بسم اللہ، تو یہاں پہ بھی یدا اللہ، موٹا نہیں کرنا۔ آگے تھا واتقوا اللہ، یہاں پہ موٹا کرنا تھا کیونکہ پیچھے پیش ہے، ان اللہ، یہاں پہ بھی موٹا کرنا تھا۔ چلیے جی، اچھا جی، یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعوا، لا اسی طرح ایک الف لمبا آ گیا، تر را کے اوپر جزم ہے، میم اور اسکرین ہم شو نے نہیں را ہو رہی۔ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی، دیکھیں جی جنہوں نے اسکرین شیئر کی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا۔ آپ اپنا قرآن پاک کھول لیں بیٹا، آپ اگر قرآن پاک کھولیں گی تو یہاں آپ اپنے پوائنٹس لکھ سکیں گی نا۔ اپنے پاس نوٹ کریں یہ چیزیں جو میں بتا رہی ہوں۔ اچھا جی، را کے ہم نے سارے قوانین پڑھے تھے، را کے اوپر کیا ہم نے پڑھا تھا رول، کہ اگر تو را کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہے تو زبر اور پیش کی صورت میں را موٹی کرنی ہے۔ اگر را کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی، جیسے جزم ہے جیسے کہ یہاں پہ، تو ہم نے کیا کرنا ہے، پچھلی والی حرکت دیکھ لینی ہے، اگر پیچھے زبر یا پیش ہوگی تو را موٹی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا، تا، را موٹی ہو جائے گی کیونکہ تا کے اوپر زبر ہے۔ ترفعو، ترفعو، عین میجورٹی کا خراب ہے، عین کے لیے نرمی کے ساتھ زبان کو پیچھے حلق میں بھیجنا ہے، درمیان حلق سے نکلتا ہے، حروف حلقی میں سے ہے، درمیان حلق اس کا مخرج ہے، زبان کو نرمی کے ساتھ پیچھے پش کرنا ہے۔ اور اس کی پریکٹس بھی میں نے قاعدہ پڑھاتے ہوئے بتائی تھی، کیونکہ اس کی آواز حمزہ سے سملر ہے، اگر ہم نے عین کو غلط بولا تو وہ حمزہ بن جائے گا نا، آ اور آ۔ تو اس کی پریکٹس تھی کہ زبان کیونکہ حمزہ میں پیچھے نہیں جاتی اور عین میں پیچھے جانی چاہیے، تو اس کی پریکٹس آپ لوگ یوں کریں کہ حمزہ کی آواز اور عین کی آواز کو اکٹھا نکالیں اور زبان کی موومنٹ پہ دھیان دیں کہ وہ آگے پیچھے موو کر رہی ہو، جیسے آ آ آ آ آ آ، ایک آ کی دفعہ آواز زبان فیل کریں کہ سامنے ہے، پیچھے نہیں گئی، اور جب عین کی ادائیگی کریں تو زبان کو پیچھے پش کریں، آ آ آ آ، اس طرح کر کے یہ پریکٹس کریں۔ ایک ہفتے کی پریکٹس کے بعد آپ کا عین ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے پریکٹس کرنی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ پریکٹسز جو ہیں یہ ٹائمز نکال کر نہیں کرنی ہے، یہ چلتے پھرتے کرنی ہے، یہ کام کچن کے کام کرتے ہوئے کرنی ہے تاکہ عین ٹھیک ہو جائے۔ اچھا جی، لا ترفعو، اگین یہاں پہ وہی مد آ رہی ہے کیونکہ آگے اصواتکم میں آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، تو لا ترفعو، 2 الف لمبا، اصواتکم، سواد موٹا ہے اور سواد بھرا ہوا ہے،
तो यहाँ पे आवाज मोटी और भरी भी रहेगी, प्लस सौद का मखरज नीचे वाले 2 दांतों का किनारा है, सीटी के साथ आता है। अस्वातकुम, अस्वातकुम, वाव पे होंठ गोल होंगे और एक अलिफ आगे आ रहा है, यानी कि अलिफ मद्दा, तो अस्वा एक अलिफ लंबा हो जाएगा। दांत वाव में इस्तेमाल नहीं करने। तकुम, त सिंगल हरकत है, आवाज छोटी सी रहेगी। कुम की मीम के ऊपर गुन्ना नहीं करना, अस्वातकुम नहीं होना चाहिए। अस्वातकुम, फौका, फौ अगेन क्या आ रहा है, वाउलीन। जैसे वाउलीन के बारे में बात कर चुके हैं हम, कैसे पढ़नी है इसको, जैसे पाउच बोलते हैं पाउ, या लखनऊ नऊ की आवाज आती है, वैसे बाउ ताउ सऊ फौ। फौ लंबा नहीं करके पढ़ेंगे, फौका नहीं है ये, फौका, फौका, कॉफ मोटा है, फौका सौती। अब आगे स्वाद के साथ भी वाव साकिन आ गया, जबर के साथ ये भी वावलीन है, तो जैसे फौ वैसे सौ। सौतिन, नून के ऊपर शद है, गुन्ना करेंगे। सौतिन नबी, या के ऊपर भी शद है तो या 2 दफा पढ़ेंगे, बा जेर या बी और या जेर ही बी। सौतिन नबी। वाला, वाव पे होंठ गोल, लाम एक अलिफ लंबा। तजहरू, तज जीम के ऊपर कलकला हो जाएगा। ऑफ तौबा जीम दाल 5 लेटर्स थे जिनकी आवाज बाउंस बैक कर जाती है। तजहरू, तजहरू, रू एक अलिफ लंबा है, जैसे पीछे आमनू था तो कद्दिमू था, या बस यही थे 2, तो एक अलिफ लंबा, जैसे सूरज का सू है वैसे ही तजहरू लहू। लहू, लहू को भी कुछ कहाँ पे पीछे रसूली ही था, हाँ सच, पीछे रसूली ही था, उसकी हा की खड़ी जेर को कुछ लोगों ने लंबा किया हुआ इतना ज्यादा, रसूली ही। खड़ी हरकत को उतना ही लंबा करना है जितना हरूफ मद्दा को करना है, तो लहू को आप ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ल सिंगल हरकत, हु एक अलिफ लंबा। वला तजहरू लहू, वला तजहरू लहू। अब यहाँ पे ये ना हो कि वला तजहरू लहू, वाव मद्दा मिस नहीं करना है। वला तजहरू लहू बिल कौली, बिल लाम को जमा के रखें, बिल की आवाज ना आए, बिल कौली। कुछ लोगों ने समीउन अलीम कहा हुआ है, समीउन, उन हिलाना नहीं है इसको, समीउन अलीम था। इसी तरह बिल कौली, बिल की आवाज नहीं आएगी, बिल कौली, कौ अगेन वावलीन आ गया, लाम जिरली सिंगल हरकत है, छोटी सी आवाज आएगी। बिल कौली, कजहरी, क सिंगल हरकत, जहरी ये वाला हा सिंपल हा है, 2 चश्मी हा जो कि हम उर्दू जुबान में बोलते हैं, इसमें जहरी करने की जरूरत नहीं, हा को बहुत ज्यादा निकालना नहीं है। नॉर्मल हा जो उर्दू में पढ़ते हैं, जैसे हार, जैसे हाय अल्लाह, जैसे हाथी, जैसे जो भी हा उर्दू में बोलते हैं हम, वो यही वाला हा होता है। कजहरी, रॉ के नीचे जेर है तो रॉ बारीक है। कजहरी बादिकुम, अगेन आइन है, ख्याल से रखिए पढ़िएगा, पहले आइन की प्रैक्टिस कीजिए एक दिन पूरा, जो मैंने बताई है, हमजा और आइन की आवाज इकट्ठी, यानी जुबान की आगे पीछे मूवमेंट की। बाविकुम, वाद का मखरज हम क्लास में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हुए हैं। बाविकुम ली बादिन, सेम ही है, वाद भी उसी तरह आ रहा है, आइन भी आ रहा है। अन पे गुन्ना हो जाएगा, क्यों कि आगे ता है। नून साकिन के बाद क्या रूल्स हमने पढ़े कि अरमलून आ जाए तो इदगाम होता है, बा आ जाए तो नून की आवाज मीम में बदलती है, और हरूफे हल्की आ जाए तो क्या होता है, नून को जाहिर करके पढ़ देते हैं, गुन्ना नहीं होता। यहाँ पे ना तो बा है, ना हरूफे हल्की हैं, ना यरमलून है, ता है, तो लिहाजा यहाँ पे इख्फा करेंगे, नून की आवाज को छुपा के पढ़ेंगे, जैसे कि उर्दू जुबान में भी हम नून की आवाज को बहुत सारी जगहों पे छुपा के पढ़ते हैं, जैसे कुआं में, उंगलियां में, जंगल में, जंग में, रंग में। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बट एक अलिफ के बराबर रुकेंगे। अन तहबत, अन तहब, इसको किसी ने किया ना, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। नहीं करना है, मोटा गुन्ना नहीं करना है, बारीक रखना है। क्योंकि नून का मखरज क्या है, नून बारीक हर्फ है ना, ता भी बारीक हर्फ है, और नून का मखरज ऊपर के 6 दांत हैं, ऊपर के 6 दांतों के करीब आप जुबान लेके जाएंगे, लेकिन जुबान को ना तो सेंटर से उठाना है ना पीछे से उठाने की कोशिश करनी है। इख्फा आप तब मोटा कर रहे होते हैं जब आप जुबान को सेंटर से उठा रहे होते हैं, तो जुबान को उठाना नहीं है, फ्लैट रखना है। अन तहबत, तहबत,
आ की आवाज चलती भी रहेगी. तो इसमें एक मोटा हर्फ आ रहा है, उसका ध्यान रखिएगा, लेकिन तो की वजह से बा को मोटा नहीं करना. ये ना हो कि तह बतो, बोतो, बोतो नहीं चाहिए, ब तो, तह बतो, तह बतो. बा बारीक है, सिर्फ तो मोटी है. अमालुकुम, अगेन आइन आ गया, अमालुकुम. कुम की मीम को अगेन जमा के रखना है, हिलाना नहीं है. कुम ना हो, ना ही कुम हो. ये जो कुछ हरूफ है ना, स्पेशली इनमें नून और मीम, ये और लाम भी समटाइम्स क्या होता है, इस पे या तो लोग जो हैं इसकी आवाजों को हिला देते हैं, या फिर क्या होता है कि इनकी आवाजों को चला देते हैं. कि दोनों एक्सट्रीम्स ही नहीं करने हैं. लिन उमर, तो आप में से मेजोरिटी ने वे सिफात पढ़ी होंगी, अभी अभी गुजरे हैं हम, पिछले 2-3 हफ्ते पहले सारी सिफात हमने पढ़ी हैं. तो हमने एक सिफत पढ़ी थी ना कि आवाज चलती है, आवाज रुकती है, और दरमियाने हरूफ. दरमियाने हरूफ कौन से थे? लाम नून आइन मीम रा. ना तो इनकी आवाजें चलती हैं, ना इनकी आवाजें रुक जाती हैं. तो ना तो इसको कुम करेंगे, ना ही कुम करेंगे. ये दरमियाने हर्फ में से है. आमालुकुम व अंतुम, व गोल होंठों से. अंतुम अगेन इख्फा आ रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद ता है. जैसे पीछे अन तहबतो था, वैसे ही अंतुम. मीम मीम को अगेन ख्याल के साथ कि ना तो गुन्ना करें ना आवाज को हिलाएं. ला तशऊरून, ला तशऊरून. आइन सही से निकालना है, और रू के ऊपर हम मद्दे आरिज लगा रहे हैं क्योंकि नून को हम साकिन कर रहे हैं, तो यहाँ मद्दे आरिज आ जाएगी. 3 अलिफ के बराबर इसको आप लंबा कर सकते हैं. ला तशऊरून. समझ आ गई? नोट किया आप लोगों ने या नहीं किया? अच्छा, एक बात और, एक चीज और कर लें. समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लासरूम में हम उसको नोट नहीं कर पा रहे होते, हम थोड़ा जल्दी थोड़ी स्पीड से बोल रही हूँ, या जो भी कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, तो आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद होती है. आप प्रैक्टिस करने से पहले एक दफा रिकॉर्डिंग दोबारा से तजवीद का निकाल कर, वो आगे थोड़ा सा करके उसको फॉरवर्ड तजवीद का निकाल के दोबारा से सुन लीजिए. एक हमने छोटी वीडियोस भी बनाई हैं, जरमीना ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है उसमें. शॉर्ट मतलब इतनी डिटेल तजवीद नहीं होगी, थोड़ी मुख्तसर है. 5 मिनट की तजवीद की अलग से वीडियोस भी बन रही हैं, और इसी तरह तफसीर के पॉइंट्स भी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत शॉर्ट करके अलग से वीडियो भी बन रही है. आप उससे भी फायदा उठा सकते हैं इसको प्रैक्टिस करने से पहले. और प्रैक्टिस का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस ये नहीं है कि आप यहाँ से शुरू करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम. सांस टूट रहा है, क्या हो रहा है, क्या किसी चीज की परवाह नहीं, आयत खत्म करके अगेन दोबारा से या अय्युहल्लज़ीना आमनू हिल हिल के नहीं. ये रॉन्ग वे है प्रैक्टिस का. मैंने आपको बताया था कि इससे आप, जो मैंने आपको तरीका बताया, ना सिर्फ उससे आपको आयत याद हो जाएगी, हिफ्ज हो जाएगी, बल्कि आपकी प्रैक्टिस भी बहुत बेहतरीन होगी. कि आपने छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे पोर्शंस उठा लेने. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, इतना सा ले लें बस. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, इतना सा पढ़ लें, और इसको पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, जब तक कि आपको लगे कि ये परफेक्ट हो गया है, मेरी मुंह पे चढ़ गया है, फ्लो में आ गया है, अब मुझे रुकना नहीं पड़ रहा, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा. क्या कुछ लोग कैसे पढ़े हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम. नहीं, ये नहीं चाहिए. इसको फ्लो में लेके आए. बात करते हुए हम ऐसे बात करते हैं कि मैं आपसे बात करने लगी हूँ, ऐसे तो कभी हम नहीं बात कर रहे होते एक दूसरे से. तो क्यों फिर हम कुरान पढ़ते हुए इस तरह पढ़ रहे हैं? फ्लो में लेकर आना है ना इसको. फ्लो में कैसे आएगा? इसी तरह आएगा जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने सिर्फ अस्वातकुम तक प्रैक्टिस करनी है. अब आपने इसमें ख्याल रखना है कि 2 मद्दें आ रही हैं, या की मद 2 अलिफ, तरफ़ऊ की मद 2 अलिफ, वाव मद्दा मिस ना हो कहीं पे, और स्वाद मोटा रहे. बस इतनी सी चीजों का ख्याल रख के आप इसको प्रैक्टिस करें. चाहे पूरा दिन लगा दें, रात हो जाए. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, जब तक कि ये परफेक्ट ना हो जाए. यहाँ तक आपको याद हो जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको ये जुबानी याद हो जाएगा एक दिन में, और परफेक्ट भी हो जाएगा. उसके बाद आगे आ जाए. फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू, इतना सा ले लें.
پھر وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، پھر اتنا سا لے لیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پھر یہاں تک لے لیں۔ آپ کے پاس 7 ڈیز ہیں، آپ اس کو 7 پورشنز میں ڈیوائڈ کر کے پریکٹس کریں۔ 7 نہیں چلیں، آپ اس کو 5 لگا لیں، جمعے تک تو آپ نے ہوم ورک بھیجنا ہے نا، تو آپ اس کو 5 لگا لیں، تو آپ اس کو 5 پورشنز میں ڈیوائڈ کر لیں۔ روز کا ایک پورشن کرنا ہے آپ نے، پوری آیت بیٹھ کر نہیں پڑھنی، 5 پورشنز میں ڈیوائڈ کر لیں نشان لگا کے، اور روز کا ایک پورشن پورا دن پریکٹس کریں چلتے پھرتے، نوٹ کہ میں فری ہو کے آرام سے بیٹھ کے قرآن کھول کے پھر میں پڑھوں گی، نہیں، اس کو آپ نے چلتے پھرتے پریکٹس کرنا ہے، کاموں کے دوران پریکٹس کرنا ہے۔ اس سے آپ کو یہ آیت یاد ہو جائے گی انشاءاللہ 5 دن میں، کیونکہ آپ نے یہ پڑھا تھا سورۃ حجرات کے بارے میں کہ یہ نماز میں پڑھنی ہے ہم نے۔ یاد ہے کسی کو کہ نہیں یاد ہے؟ تو جب نماز میں پڑھنی ہے تو پھر یاد بھی تو کرنی ہے نا، ایسے تو نہیں نماز میں پڑھنی نا، تو یہ یاد بھی ہو جائے گی۔ فجر میں پڑھنا ان کا مصون ہے نا، سورہ حجرات سے سورہ نازیات تک جو طویل مفصل صورتیں ہیں، ان کا فجر میں پڑھنا مصون ہے۔ تو جب اور ضروری نہیں کہ پوری صورت ہی یاد کریں گی، آہستہ آہستہ، اب ایک آیت یاد ہوگی تو ایک آیت کوئی بات نہیں، ایک آیت پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی اور چھوٹی صورت ساتھ پڑھ لیں، پھر 2 آیتیں یاد ہوتی ہیں تو 2 آیات کی تلاوت شروع کر دیں نماز میں، پھر 3 آیت یاد ہوتی ہیں تو 3 کو ایڈ کر لیں گے، پھر 4 ہوتی ہیں تو 4 کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ حفظ بھی ہو جائے گی، اور اس کی تجوید زیادہ اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ اس طرح اگر آپ نے جس طرح مجھے بھیجی ہے، وہ ڈس اپوائنٹڈ تھی میرے لیے، بہت ڈس اپوائنٹڈ تھی۔ زور نہیں لگانا کہیں پہ بھی، نہ زور لگانا ہے۔ میں نے آپ کو تلاوت کے پوائنٹس اسی لیے بتائے تھے، سارے شیئر کیے تھے آپ سے کہ تلاوت کے کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کہ پوسچر سیدھا رکھنا ہے، کمر کو سیدھا رکھنا ہے، ایئر آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہو، پھر آپ نے بیٹھ کر اگر آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے نا، تو آپ کو اپنے گردن جھکا کر، پیٹ کو موڑ کر، پیٹ کو دبا کر، تو آپ نے نہیں پڑھنا اس کو۔ کھڑے اس لیے چلتے پھرتے پریکٹس زیادہ اچھی ہوگی۔ آپ کو پتا آپ کی کمر اسٹریٹ ہے، آپ اگر میں کھڑے ہو کے پڑھوں نا تو میں آدھی سے زیادہ آیت ایک سانس میں پڑھ سکتی ہوں۔ اگر میں بیٹھ کے پڑھوں گی، پیٹ جھکا کے پڑھوں گی، گردن جھکا کے پڑھوں گی، تو میرے سے 4 ورڈز کے بعد ہی میرا سانس ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، تو ان سارے پوائنٹس کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور پھر سنانا۔ اور پلیز اس دفعہ مجھے مایوس نہ کیجیے گا، بہت اچھی طریقے سے بھیجیے گا، تاکہ میں کہوں کہ ہاں الحمدللہ کچھ فرق آیا ہے یا کچھ سیکھا ہے آپ لوگوں نے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی، کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے اس آج کے لیسن